अस्सलाम वालेकुम। एसएम नासिर की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आज इतवार का दिन है और हर इतवार के दिन आप बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, अपने पसंदीदा कॉलम सुनने के लिए बेचैन बेकरार रहते हैं। लंदन डायरी कॉलम निगार हैं फ़हीम अख्तर, लंदन बरतानिया। और आज अखबार मशरिक़ में जो उनका ये शाये हुआ है उसका उन्वान उन्होंने दिया, आखिर आवाम करें तो क्या करें। तो पेश है लंदन डायरी। पिछले कई महीने से दुनिया की नज़र पाकिस्तान के आम इंतखाब पर लगी हुई थी। उसकी एक वजह तो ये थी कि लोगों को देखना था कि क्या तहरीक इंसाफ पार्टी जीतकर हुकूमत बना पाएगी, तो दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ का भी सियासी कैरियर दांव पर लगा था। वैसे भी पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में मियां नवाज शरीफ बड़े ही बदकिस्मत वज़ीर आज़म रहे। वो जब भी वज़ीर आज़म बने उन्हें अपने मियाद को मुकम्मल करने से कबल ही मुल्क छोड़कर किसी और मुल्क में पनाह लेनी पड़ी। बेचारे मियां नवाज शरीफ जब इमरान खान वज़ीर आज़म बने तो अदालती कार्रवाई के खौफ से बीमारी का बहाना बनाकर लंदन आ गए और इलाज क्या करवाते, कई साल यहीं खीमा गाड़कर पड़े रहे। ताहम जूं वक्त गुज़रता रहा, मियां नवाज शरीफ ने अपनी ताकत और सियासी तजुर्बे की बिना पर पाकिस्तान की सियासत पर अपनी नज़र जमाए मदारी का खेल दिखाते रहे। लंदन में मुसलसल इमरान खान के हामी उनके घर के पास एहतजाज किया, लेकिन मियां नवाज शरीफ पर इसका कुछ भी असर नहीं हुआ। अदालत से लेकर फौजी अफसरान ने वो चालें चली कि लंदन में आराम करते हुए मियां नवाज शरीफ बाइज़्ज़त पाकिस्तान पहुंच गए, जबकि इमरान खान को जेल भेज दिया गया। बस यूं लगा कि सारा खेल तैयार है और उसे स्टेज पर पेश करना रह गया था। मुश्किलात का सामना तो बेचारे पाकिस्तानी आवाम को करना पड़ रहा था कि इमरान खान के हिमायती थे। उन्हें हर तरह से डरा धमका कर चुप कराने की कोशिश की गई और बहुतों ने इमरान खान का साथ भी छोड़ दिया। खैर, ये सियासत में ये बातें तो आम हैं और बरसगीर में तो आए दिन ऐसे वाक़यात रूनुमा हो रहे। थोड़ी देर के लिए अगर हम बरसगीर के 3 ममालिक हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करें तो देखा जा रहा है कि पिछले कई बरसों से वहाँ हस्बे इख्तिलाफ से बदला लेने के लिए हुकूमत बन रही है। जो भी हुकूमत में आया वह आवाम की सेवा करने की बजाय इसी बात में लग जाता है कि कैसे अपोजिशन के लीडर या वर्कर को डरा धमकाकर एक ऐसा माहौल बना दे कि वहाँ लोग खौफ ज़दा होकर खामोशी इख्तियार कर लें। पाकिस्तान में बदकिस्मती से कई बरसों से खौफज़दा करने की रवायत को कभी सियासी लीडरान तो कभी फौजी जनरल अपनी ताकत की बिना पर
حکومت بناتے چلے آ رہے ہیں، یعنی کہ حکومت میں آتے ہی ملک کی ترقی کو بالائے طاق رکھ کر صرف الزام تراشی کر کے بات عدالت تک پہنچ جاتی ہے، اور پھر عدالت حکومت کی دباؤ میں آ کر جلد بازی میں فیصلہ سنا دیتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عوام کا غصہ بھڑک اٹھتے ہیں۔ اسی طرح فوجی جنرل بھی جب حکومت سے عاجز آ جاتے ہیں تو وہ بھی اپنی بندوق تان کر ملک کی سلامتی کا بہانہ بنا کر حکومت کی باغ ڈور سنبھال لیتے، گویا کہ پاکستان کی کمزور جمہوری نظام کو مضبوط بنانے کی بجائے سب اپنی اپنی مرضی سے حکومت پر قبضہ کرنا فخر سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ بات صرف پاکستان تک ہی محدود نہیں، بلکہ کم و بیش ایسا ہندوستان میں بھی آج کل دیکھنے کو مل رہا ہے۔ جب سے نریندر مودی ہندوستان کے وزیر اعظم بنے ہیں، ہندوستان میں عوام خوف و ہراس کی زندگی گزار رہے، کسی کو بھی مجرم بنا کر انکاؤنٹر کیا جا رہا ہے تو کہیں سیاستدانوں کو منہ مانگی رقم دے کر حکومت گرا دی جا رہی ہے، مذہب کے نام پر لوگوں کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہے، اور حکومت میں آتے ہی اپوزیشن کے سیاستدانوں خاص کر مسلمانوں کو غبن اور دہشت گردی کا کیس لگا کر انہیں جیل میں ڈال دیا جا رہا ہے۔ حال ہی میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کو گجرات کی عدالت نے ایک کیس میں انہیں مجرم قرار دیا، اور جس کی بنا پر ان کی پارلیمانی رکنیت کو معطل کر دیا گیا۔ دراصل یہ پورا معاملہ ہی کافی پیچیدہ۔ ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش میں زیادہ تر سیاستدانوں پر مقدمے چل رہے ہیں یا ان کے خلاف کسی فرد نے کیس کر رکھا ہے۔ اب سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ آخر سچ کون بول رہا ہے اور جھوٹا کون ہے، جیسا کہ پاکستان میں ہو رہا ہے۔ عمران خان کی حکومت بنی تو سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف کیس بنائے گئے اور وہ عادت سے مجبور ملک چھوڑ کر ہی بھاگ گئے۔ جب پرویز شریف نے فوجی حکومت قائم کی تو انہوں نے سعودی عرب میں پناہ لی، اور اب عمران خان وزیر اعظم بنے تو انہوں نے بیماری کا بہانہ بنایا اور لندن آ گئے اور سکون کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس سے قبل سابق وزیر اعظم بھٹو کو بھی بدعنوانی اور قتل کے معاملے میں پھانسی دی جا چکی۔ گزشتہ چند ہفتوں کے دوران پاکستان نے بڑھتی ہوئی سیاسی اور معاشی غیر یقینی صورتحال کا سامنا کیا ہے، جس میں ضروری اشیاء کی مہنگائی، دہشت گردی کے حملوں میں اضافہ اور وزیر اعظم عمران خان کی پارلیمانی ووٹ میں عدم اعتماد کی منصوبہ بندی سے برطرفی شامل ہے۔ اسی دوران یہ بات بھی کہی جانے لگی کہ عمران خان کے کچھ قومی اسمبلی کے ممبران نے بھاری رقم کی عوض میں اپوزیشن اتحاد کے ساتھ ہاتھ ملا کر عمران خان کی حکومت کو بے دخل کر دیا، جس کے بعد عمران خان نے مسلسل تحریک چلاتے ہوئے حکومت کو نشانہ بناتے رہے۔ بڑے بڑے جلسوں کا اہتمام ہوا اور لوگ بھاری تعداد میں عمران خان کی حمایت میں سڑکوں پر نکل آئے، لیکن عمران خان بار بار یہ دہراتے رہے کہ حکومت انہیں گرفتار کرنے کے لیے عدالت اور فوج کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے، اور انہیں اس بات کا بھی
خطرہ ہے کہ کہیں ان کی جان نہ لے لی جائے۔ پاکستان میں الیکشن ہو گیا، آزاد امیدوار یا یوں کہہ لیجئے کہ عمران خان کے حمایتی امیدوار سب سے زیادہ جیتے، لیکن حکومت بنی ہے دیگر پارٹیوں کی جنہیں عوام نے سب سے کم ووٹ دیا۔ لیکن کون کس کی پرواہ کرتا؟ سبوں کو کرسی کی چاہت ہے جس کے عوض میں انہیں کچھ بھی کرنا پڑے۔ آخر اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ اس مسئلے کا کوئی حل ہے، کیونکہ برصغیر کی سیاست اتنی کرپٹ ہو چکی ہے کہ جو بھی حکومت سنبھالتا اسے اسی بات کی پرواہ رہتی ہے کہ کس طرح اپوزیشن کو ہراساں کرنے کے لیے ان پر مقدمات چلائے جائے اور انہیں اس کی سزا ہو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سیاستدانوں کے بدلہ لینے اور ماحول کو خوفزدہ کرنے کی کوشش میں بیچارے عوام نہ ادھر کے اور نہ ادھر کے رہتے۔ الزام تراشی کا یہ طریقہ اتنا آسان ہو گیا ہے کہ ان ممالک میں سوائے اپوزیشن سے بدلہ لینے کے علاوہ اور کچھ رکھا ہی نہیں، یعنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ کہہ رہا ہے۔ میں نے اس بات کو محسوس کیا ہے کہ بدلے کی سیاست میں بیچاری عوام ہی گھاٹے میں رہتی ہے، جو انتخابات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے تاکہ آنے والی حکومت ان کے مسائل کو حل کرے گی اور ملک ترقی یافتہ ہوگا۔ ایسی حکومتیں تمام پالیسیوں پر ناکام ہوتی ہیں اور ملک کی معاشی صورتحال تباہ و برباد ہو جاتی، اور اس کی عوض میں عوام کو مہنگائی، بدحالی، بے روزگاری، غربت اور ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو دوستو، ابھی آپ اپنے پسندیدہ کالم لندن ڈائری سن رہے تھے، جس کے خالق یعنی کہ کالم نگار ہیں فہیم اختر لندن برطانیہ۔ آج 25 فروری ہے، ہمارے مشرق میں یہ شائع ہوا ہے۔ آج شب برات بھی ہے، عبادت کا دن۔ آپ سب عبادت کریں اور اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صحت رکھے، ہمارے ملک کو صحت مند بنائے، لوگوں کے اندر محبت اور بھائی چارگی قائم ہو اور ہر طرف امن اور امان کا غلبہ ہو۔ آپ کی دعائیں ضرور سنیں گی، اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ آپ مانگیے، دل سے مانگیے، انشاءاللہ آپ کی خواہشات، آپ کی آرزویں یقیناً آپ کی دعا سے، آپ کی عبادت سے آپ کو حاصل ہوگی۔ تو پھر ملتے ہیں آپ کسی پروگرام میں جس کا نام ہے اسم راشد کی ادبی دنیا۔ اللہ حافظ۔